अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। आबे अहमर से बड़ा गिलास मूसा के हाथ में था। उसने 2 घूंट पड़े और कितनी देर गुजर गई मगर गिलास छोड़ा भी नहीं। या वो देखने में इतना महब था कि फरामोश कर गया। उसे दुस्तीदा नजरों से देखती शहरजाद ने पहलू बदला। कहाँ खो गए मूसा? उसने बहुत नरमी मगर हक से उसका बाजू छुआ। हाँ कहीं नहीं। वो बुरी तरह चौंका। शहरजाद को देखा, फिर अपने हाथ के गिलास को, फिर उसने उकताहट अमेज अंदाज में गिलास रख दिया। शहरजाद की नजरें सवालिया हो गईं। वो 2 घूंट लेने वाला आदमी नहीं था तो फिर आज क्यों? वो अपने गिलास को देखने लगी तो क्या वो भी छोड़ दे? और फिर उसने भी छोड़ दिया और उसे मुस्कुरा कर देखा। वो वही सब करती थी जो मूसा करता था। वो वही सब करने लगी जो मूसा चाहेगा। मगर मसला ये था, मूसा बताता कुछ नहीं था, न माजी न हाल न मुस्तकबिल। पहले वो बेकरार रहती, फिर एक रोज उसने सोचा माजी तो गुजर चुका और मुस्तकबिल गैर यकीनी होता है। तो शहरजाद एहसानी, तुम हाल में क्यों नहीं जीती? अहमक ना हो तो। हाल की खूबसूरती ये थी कि मूसा उसके साथ था। कल के अंदेशों में वो आज को क्यों खराब करे? आज बल्कि अभी यही वक्त ले लो। कितना खूबसूरत वक्त था। और मूसा के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर मध्यम म्यूजिक सुनती इस पार्टी में आई। बर्थडे पार्टी जो केक काटने के बाद डांस पार्टी में बदल गई और अब कमरा किसी मैखाने का मंजर पेश कर रहा था। दिल फरेब परफ्यूम्स की खुशबुएं, कहके और गिलास टकराने की आवाजें जिनमें कभी कभार म्यूजिक दब जाता। शहरजाद मूसा की सिमत बढ़ी। इसकी आंखों में शरारत थी मगर साथ ही एक खौफ। वो इसे इजाजत देगा क्योंकि इसने सबको सख्ती से दूर रहने को कहा था और उसका लिया दिया। कतियत से भरपूर अंदाज मुकाबिल को बाज आ जाने की तलकीन करता था। शहरजाद इसी को नोट कर रही थी, बल्कि जब कुछ नो उम्र शरीर लड़कियां मूसा के मुंह पर केक लगाने पर वजिद रहीं तब शहरजाद को अपने वजूद में चूंटियां चलती महसूस होने लगीं। वो इतनी कम उम्र शरीर लड़कियां थी कि उनके आगे शहरजाद को अपना सने पैदाइश याद आता था, मगर मूसा ने उनको भी दूर रहने का कह दिया। शहरजाद के दिल को सुकून महसूस हुआ। लड़कियां मायूस होकर पीछे हुईं। वो हफ्की से मूसा को देख रही थीं। उन्हें बुरा लगा था। वो मुनकर था तो वो भी एक पुरसितार की तरह जरा सी शरारत ही तो कर रही थी। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। वो बार बार मूसा को देखती थी। एक के अंदाज में हफ्की के साथ साथ हसरत भी थी। वो सोच रही थी ऐसा क्या करे कि वो मूसा के करीब जा सके, बात कर सके। एक ड्रिंक अगर इकट्ठे हो जाए तो बाद में डांस भी। शहरजाद के दिल में एक जवार फटा सा उठा। उसकी ये मजाल कि उसने वहां तक सोचा कैसे, और उसने ये भी कैसे अंदाजा लगाया कि मूसा वहां तन्हा था और इसे एक साथी दरकार है। उसने क्या शहरजाद को नहीं देखा? और क्या वो शहरजाद को जानती नहीं थी? वो बन्नो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी तो वो कैसे उसकी मौजूदगी में किसी और के साथ? हालांकि वो देख चुकी थी मूसा ने खेल से खेलने को नापसंद किया था, ये उसकी नजरों से आया था, मगर फिर भी शहरजाद को हक जताने के लिए फौरी तौर पर और कुछ न सूझा। मूसा ने सख्त हैरत से शहरजाद के बड़े हाथों को देखा, फिर हैरत की जगह सख्त नागवारी ने ले ली। नागवारी पर तैश गालिब होने लगा था। शहरजाद का दिल डूब कर उभरा। उफ, ये उसने क्या हमाकत कर दी। पार्टी में कुछ अखबारी शख्सियात भी थीं। चटखारेदार खबर बनी, मसाला हस्बे जायका। उफ खुदा, उसे ज़रूरत ही क्या थी? जब देख चुकी थी मूसा की कतियत नागवारी तो हक जताने के 10 और भी तो तरीके हो सकते थे। और वो दोनों नो उम्र लड़कियां तो पहले ही मतवज्जा थीं। अब चंद कदम आगे सिड़क आए। वो शहरजाद को पहले ही नापसंद करती थी और मूसा से दोस्ती के बाद तो बाकायदा नफरें भेजी जाती थीं। वो आंखों ही आंखों में उसकी मिन्नत करना चाहती थी। बस आज आखिरी बार कसम से। उसकी इज्जत बेइज्जती का सवाल था, मगर मूसा ने इसके केक से लुचरे हाथ कलाई से पकड़ लिए उसे बाज रखने के लिए। उफ, वो उसे अब धकेल देगा। शहरजाद का दिल लर्जा। उसे चाहिए वो झटके से हाथ छुड़वाए और भाग जाए। सब यूं मतवज्जा हो गए थे जैसे सीन शूट हो रहा हो। इन्हें खामोशी के सुई गिरने की आवाज आए और तभी शहरजाद शशद रह गई। फिर उस पर शादी मर्ग तारीख हो गई। मूसा ने इसका मान रख लिया था। पहले उसने अपने दोनों हाथों से
اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، پھر اس کے دونوں ہاتھ کلائی کے پاس سے ایک ہاتھ میں بند کر دیے اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ذرا سی پیسٹری اس کی ناک کی لو پر لگا دی۔ اچھے بچے ایسے کھیل نہیں کھیلتے، وہ شریل لہجو انداز سے کہہ رہا تھا۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، یا وہ بھی میں دھلواؤں گا۔ آخری جملہ اس نے سب کو دیکھ کر کہا۔ وہ جان پڑنے جیسا پل تھا، ویسے ہی جان شہرزاد کے بے جان وجود میں دوڑی تھی، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو شہرزاد نے ایسی زندگی پائی تھی۔ اس نے شہزادے نہیں دیکھے تھے، مگر وہ موسیٰ سے کیا بدتر ہوتے، اور اس نے بادشاہوں کا جلال سن رکھا تھا۔ وہ موسیٰ کے آگے نظر نہیں اٹھا پائی تھی، اور یہ بھی نہیں تھا کہ آج سے پہلے اس نے مرد نہیں دیکھے تھے یا دلکش مرد نہیں دیکھے تھے، مگر بات تو دل کی تھی جو ایک گیا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا، اسے دیکھنا اچھا لگتا تھا یا اسے سوچنا۔ شہرزاد کو مخاطب کرنے میں جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے ادھورے مشروب چھوڑ دیا تھا اور اب وہ صرف اپنے گرد و پیش کے ماحول کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے حفظ کر رہا ہو، جیسے اسے رپورٹ دینی ہو۔ پتہ نہیں وہ کن سوچوں میں پڑ گیا تھا۔ شہرزاد باوجود شدید خواہش کے اسے ڈانس کی آفر نہ کر سکی۔ حالانکہ دل لہک لہک جاتا تھا، مگر وہ متوجہ ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دوسروں کو دیکھے اور وہ صرف اسے، مزہ تو اس میں بھی کم نہ تھا۔ وہ فرصت سے کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی اور دوسری طرف بظاہر پرسکون نظر آتے موسیٰ کے اندر کچھ عجیب سوچیں برپا تھی۔ لندن، امریکہ، دبئی و دیگر ممالک، وہاں ایسی ڈانس پارٹیاں معمول کی بات تھیں، مگر اس نے غلطی سے بھی پاکستان میں ایسی سرگرمی کا نہیں سوچا تھا۔ اسے جب بھی اس کے ملک کا نام پوچھا جاتا، اس نے ہمیشہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا تھا۔ اس نے بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ کلمہ اس کی اساس ہے۔ اسے احساس کا مطلب نہیں پتہ تھا۔ دراصل اس کی اردو اچھی تھی، مگر وہ اتنی گہرائی سے معنی و مطالب نہیں جانتا تھا۔ وہ سادہ الفاظ استعمال کرتا تھا، پر اس نے سوچا یہ کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ کلمہ عام معنوں میں تو استعمال نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح اس کے اسلام کے بارے میں معلومات بھی بہت کم تھیں۔ مگر یہ جو جشن یہاں برپا تھا، اسلام میں ایسی پارٹیز کی گنجائش نہیں تھی۔ یا وہ کسی سے پوچھے، اس نے سن رکھا تھا اسلام دین فطرت ہے، مرد و زن کا باہم ہونا بھی تو فطرت ہے، مگر ایسے نہیں یہ غلط تھا۔ یہ ماحول، یہ آوازیں، یہ لوگ، برہنگی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ موسیٰ جیسا فوراً پلٹ ماڈرن دکھائی دیتا انسان، جس کے سامنے ادھورا گلاس اور بڑی بوتل موجود تھی، اس وقت یہ سب سوچ رہا تھا۔ اسے برہنہ دکھائی دیتی عورتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، پتہ نہیں کیوں اور کب سے یہ دل میں دلی ناپسندگی تھی۔ اسے بے نوش عورتیں زہر لگتی تھیں۔ اس نے بے ساختہ شہرزاد کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھا دیکھی گلاس چھوڑ چکی تھی۔ اسے بہت اچھا لگا، حالانکہ خود پیتا تھا۔ اسی پل شہرزاد نے اسے دیکھا، وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرا دیا۔ برائی کی حد یہ تھی کہ ایک چیز بری لگتی تھی، اچھائی یہ تھی کہ وہ شخص اسے دکھانے کو ہی چھوڑے گا۔ اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ دراصل اس کے پاس علم نہیں تھا، اسے اصل کی خبر نہیں تھی۔ بظاہر آسان نظر آنے والا کام اب بے حد مشکل، بلکہ ایک بار تو ناممکن نظر آنا شروع ہو گیا۔ سمیع کا اندھیا پا کر دونوں ہواؤں میں اڑ رہے تھے، اپنے اندر ایک نئی طاقت، جوش و ولولہ پیدا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ مگر اپنے حلقۂ احباب کی لڑکیاں، خاندانی، پڑھی لکھی، پروفیشنل، خوبصورت، طرح مگر کوئی بھی ان کے بنائے ہوئے خاکے پر پوری بھی اترتی تھی۔ جیسی بہو آپ سوچے بیٹھے ہیں، ویسی لڑکی تو مڈل کلاس میں ہوتی ہے، اور ہمارا مڈل کلاس سے کیا واسطہ؟ عقیلہ نے پریشانی بتائی۔ ہاں، لہجے کا تفخر نمایاں تھا۔ دوسرے مڈل کلاس لڑکیاں یقیناً مل جائیں گی، مگر اتنا سب کچھ پا کر وہ ایسے پرپرزے نکالے گی کہ آپ اور میں دیکھتے رہ جائیں گے۔ نہیں، محی الدین سہگل متفق نہ ہوئے۔ ایک خاندانی شرافت و نجابت کو سب سے آگے رکھنے والی لڑکی مستحکم ہوتی ہے۔ وہ ان ترغیبات کے جانسے میں آسانی سے نہیں آتی۔ اس کے پیر ہمیشہ اپنی زمین پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ میں کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ محی الدین کی پرسوچ نگاہیں حساب کتاب جوڑ رہی تھیں۔ تو پھر آپ ہی ڈھونڈیے۔ عقیلہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پارٹیز اور دیگر ایکٹیویٹیز میں جانا اب چھوڑ ہی چکا ہے، مگر اب بھی جہاں کچھ فرینڈز یا جان پہچان والی لگتی ہیں تو اپنی بہنوں بیٹیوں کا تعارف کرواتی ہیں۔ میں تو دنیا سے کٹ کر سکون سے رہتی ہوں، مگر اب اکثر مجھ سے ملنے لوگ آتے ہیں۔ اچھی مصروفیت مل گئی ہے۔
وہ ہنس رہی تھیں۔ یعنی تمہاری مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ تمام باتوں سے پرے محی الدین نے سنجیدگی کا چولا پہنا۔ ہمیں جلد از جلد اس معاملے کو نپٹانا ہوگا۔ جس طرح کا ماحول ہے اور جیسی اس کی گیدرنگ ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گفتگو کرتے ٹیرس میں آن رکے۔ نیچے وہ کسرت کر رہا تھا۔ وہ بے حد مضبوط، خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ تولیے سے اپنا چہرہ پونچھتا شیف کی جانب متوجہ تھا، جو بے حد نفاست اور محتاط روی سے چلتا آ رہا تھا۔ ٹرے میں کچھ کھانے کے لیے اور بہترین پھلوں سے کشید کیا تازہ جوت۔ گلاس کی دیوار پر پائن ایپل کا ٹکڑا چیڑا لگا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ انہیں اپنی جوانی کی جھلک دکھلاتا تھا۔ اس کے ماتھے کی تیویاں بدر کی یاد دلاتی، ناک بویں عقیلہ جیسی تھیں۔ اس کے چہرے کی سب سے خوبصورت چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ ہو بہو اسکاٹ لیٹ جیسی تھیں۔ ہر تاثر میں وہ چاہ کر بھی اسکاٹ لیٹ کا اس گھر سے رشتہ بھول نہیں سکتے تھے۔ اور صحرا کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی کھلے آسمان کے نیچے ننگی زمین پر پڑا ہو تب موسم برفات لگنے لگتا ہے۔ اسے لگتا تھا وہ جم گیا ہے، لیکن پھر جب صبح ہوئی، سورج مشرق سے سرکتے سرکتے اس کے سر کے عین اوپر آ کر ٹک گیا، تب اس نے سوچا اور صحرا کے دن بے حد گرم ہوتے ہیں۔ ریت اسے تپا گئی جیسے دانے بننے والی مائی کا کڑایا، جس میں دہکتی ریت میں کرچا چلاتی اور دانے بنتی ہے۔ اسے لگا وہ چنا ہے۔ اس نے سوچا وہ سردی کے باعث مرے گا۔ پھر صبح اس نے اپنا خیال بدل ڈالا، وہ گرمی سے مرے گا، وہ بھوک سے مرے گا، وہ پیاس سے مرے گا۔ اسے کچھ بھی مل جائے وہ پی لے گا۔ لیکن شام کو جب سورج غروب ہونے لگا تب اس نے اپنی متوقع موت کی وجہ سوچ لی۔ ہاں، وہ بے بسی سے مرے گا۔ اس رات ریت کا ایک اور طوفان اٹھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھا ریت کے پرانے ٹیلے ڈھہ جاتے تھے اور نئے پہاڑ کھڑے ہو جاتے۔ کہیں وہ کسی ریت کے مرغولے میں دب نہ جائے، ریت کی قبر میں دفن ہو جاتا، پھر کب ریت دوبارہ چڑھے اور اترے اور پھر اس کا پنجر برآمد ہو۔ نہیں، کبھی نہیں۔ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے کرتے مر جانا تو ٹھیک تھا، مگر موت کا انتظار کرنا تو نری بے وقوفی اور بزدلی ہے۔ موت برحق ہے، مگر زندگی اتنا حق تو رکھتی تھی کہ وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ اس کا حال درگوں تھا، مگر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں اطراف دیکھا۔ طے در طے نیلا آسمان، جس پر روئی کے گالے سے اڑ رہے تھے، تو دنیا 3 رنگوں پر محیط ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر آسمان کی سمت اٹھائے گول گول گھومنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ اس کے اندر اتنی توانائی کہاں بچی تھی؟ کہاں مر گئے سالوں، مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ کہیں مجھے جان کر تو نہیں پھنسایا؟ ڈھونڈو مجھے، وہ حلق کے بل چلایا۔ یوں ہی بلا وجہ کی زحمت، گڑے میں منہ دیکھ کر دی جانے والی صدائیں اندر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ اس کی آواز تو باز گش بھی نہیں تھی۔ کتوں، کمینوں، بغیر تو تم سب آرام سے ہو، مجھے یہاں تمہاری آہٹ ہوں۔ اس نے تھوکا۔ کف تو بک ہی رہا تھا، پھر زمین پر تشہد کی حالت میں گر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریت اڑا رہا تھا، پھر گر گیا، عین سجدے کی حالت، مگر اسے سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح قطعاً یاد نہیں تھی، حالانکہ اسے یاد کروائی گئی تھی اور عید البقرہ عید پر اس نے پڑھی بھی تھی۔ وہ کوس رہا تھا، پیٹ رہا تھا، بد دعا دے رہا تھا۔ اس نے ریت اڑا اڑا کر خود کو رتیلا بھوت بنا ڈالا تھا۔ اس کی کیفیت کا بیان کچھ یوں تھا جیسے کسی نے کمرے میں آگ لگا کر باہر سے کنڈی لگا دی ہو اور وہ اندر اچھل رہا تھا، ایک پیر رکھتا، ایک پیر اٹھاتا۔ 48 درجہ حرارت، ایک دہکتے تندور کی طرح تھا جس میں وہ بھن رہا تھا، اور نہ جانے کب تک بنتا رہتا اور پھر جل کر خاک ہو جاتا، راکھ ہو جاتا۔ راکھ ریت سے مل جاتی، ریت کو ہوا اڑا لے جاتی، نہ جانے کہاں کہاں۔ پھر کیسے کوئی پہچانتا کہ کون سی ریت اور کون سا وہ؟ ہاں، مگر ایک ذات ہے جو اس تفریق و پہچان سے واقف ہے۔ وہ ایک حکم جاری کرے گی اور پارے کے ٹکڑے مجسم ہو جائیں گے۔ لاکھ باغ لیں، تدبیر لڑا لیں، انسان جواب دہی کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ تو اگر آج بکھر جاتا تو اللہ جوڑ لیتا، کیونکہ اس کے لیے تو مشکل نہیں۔ بالکل ویسے ہی بہت حوصلہ افزا پیش رفت تھی۔ دنیا بھر کا میڈیا متوجہ ہو چکا تھا۔ زمینی پارٹیوں کے ساتھ اب فضائی جائزہ لینے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جانا تھا۔ دعوے داروں نے کہہ دیا تھا زندہ یا مردہ، اور اس کی ماؤس پر چلتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔
وہ ایسی باتیں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ شفاف پانی کے گلاس پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دھیان بھٹکا۔ بھوکا پیاسا ہو نہ ہو وہ کسی کی قید میں ہے، اس نے کہا، ورنہ زندہ انسان تو کوشش کرتا ہے۔ یہ یقین بھی تھا، امید بھی تھی، سوال بھی تھا، اور وہ جواب میں ہاں کے سوا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ جیک کا سر ہلا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ زندہ تو ہے نا جیک؟ اسے پتہ بھی نہ چلا اور منہ سے وہ نکلا جو وہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ اور جیک کوئی اس کے ساتھ تو نہیں رہتا تھا نا، اس سے رابطے میں تھا کہ جواب دیتا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آف کورس ڈیئر، مائیکل کو جانتی ہو نا؟ بہت دیر تک اس کا چہرہ پڑھنے کے بعد اس نے پوچھا۔ مائیکل کون؟ اسے فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ مائیکل نائٹ جیو والا، وہ جو ڈاکومنٹریز بناتا ہے۔ او ہاں ہاں، اسے کیا ہوا؟ اسے کچھ نہیں ہوا، اس کی بہت نالج ہے۔ اس سے مس پلیس ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں، اس طرح کے حالات میں سے بھی لوگ بچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ 8 سے 10 دن تک بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں۔ اور 8 سے 10 دن، اس کی سانس اٹک گئی۔ مثال کے لیے بتا رہا ہوں، جیک نے فوراً کہا، مگر اس کے چہرے کا رنگ بحال نہ ہوا۔ میری بات ہوئی تھی، وہ خود بھی سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، بلکہ وہ تو خاصا پرجوش ہے۔ وہ کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ کہہ رہا تھا یہ بندہ واپس آ جائے تو وہ اس کے سارے واقعے کو فلم بند کرے گا، کہ وہ کیسے پھنسا، اس کے ساتھ کیا کیا بیتی، کیسے گزارے اس نے یہ سارے شب و روز، اس کے ذہنی جسمانی کیفیات، زندگی اور موت کی کشمکش۔ وہ کیا سوچتا رہا، اس نے خود کو بچانے کی کون کون سی کوششیں کی، کب کب ہار گیا، کب ہمت پکڑی۔ تم نے دیکھی تو ہے نا ایسی ڈاکومنٹریز فلم؟ بہت جوش سے بولتے بولتے سے یکدم خیال آیا، اور یہ بھی کہ وہ کتنی خاموشی سے سن رہی ہے۔ دراصل اسے شدید دھچکا پہنچا تھا، کسی کی جان پر بنی ہے اور مائیکل فلم کی بات کر رہا ہے۔ اسے واقعی سخت افسوس ہوا تھا۔ اس نے بہت ہلکی آواز میں سرزنش کی۔ اوہ، جیک ہمدردی سے مسکرایا، میں تو تمہیں ہمت دلا رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال بہت خطرناک ہے، مگر انسان کی زندگی ہو تو موت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اگر اس کی زندگی ہے تو وہ ان مشکل حالات سے بھی نکل کر ہم سب کے بیچ آ جائے گا، اور اگر وقت پورا ہو جائے تو میں یا تم اگلا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے نرم گرم بستر اور محفوظ دروازے موت کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو سامنے بات ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے، اس کا لہجہ بشاش ہو گیا۔ اسے ایسے ہی تشفی درکار تھی، مگر دل تو گھبراتا ہے نا، اس نے سادگی سے کہا۔ خداوند تم پر رحم کرے۔ آمین۔ اسے صحرا میں بھٹکے ہوئے کا خیال آیا۔ خدا ہم سب پر رحم کرے، اور بالخصوص اس پر۔ اس کے چہرے سے تفکر کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی ہمت محسوس کر رہی تھی۔ جیک نے سر ہلا کر اسے مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ مجھے ڈیڈی سے ملنا ہے۔ ماریا بہت دیر سے ہونٹ کا کونا دانت میں دبائے ڈنر سرو کر رہی تھی۔ وہ سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں تھی۔ اس کی منتشر سوچوں نے اس کی کارگزاریوں پر ذرا فرق نہ ڈالا تھا۔ پوری ذمہ داری سے وہ اپنی روٹین کے عین مطابق لگی ہوئی تھی، مگر وہ شوہر تھا، اس کا غائب ہونا محسوس کر چکا تھا، اور تنہائی ملتے ہی پوچھنا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ چھوٹے بیٹے کو کھانا کھلانے کی کوشش میں تھی۔ بات ماریا کے منہ میں دبی ہوئی یا دل میں، اردیر عمر خدیجہ بانو کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہتی۔ اس وقت بھی وہ چہرے پر بے پناہ سنجیدگی کا ململ چڑھائے نوالے بناتی رہیں۔ سنجیدگی میں ایک تہ ناراضگی کی بھی تھی، اور یہاں دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ وہ وجہ بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، تو کسی کو پوچھنے سے بھی علاقہ نہ تھا۔ سب نظریں چرا کر بیٹھے تھے۔ بیٹا جانتا تھا، ماریا بھی واقف تھی، خدیجہ بانو ڈیڈی سے اتفاقی ملاقات کو بڑی مشکل سے برداشت کیے ہوئے تھیں۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بھولیں، بس ان کے جبڑوں کی ہڈیاں چٹک گئیں۔ مگر معاملہ اس وقت بے حد گمبھیر بلکہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جب ڈیڈی سے ملاقات کے لیے برابر کے وارڈ میں جاتے ہوئے ماریا نے بچوں کو ساتھ لے جانا چاہا۔ نہیں، یہ نہیں جائیں گے، بلکہ تم بھی نہیں جاؤ گی، یہ طے تھا منّے۔ خدیجہ بانو نے ایک ہی سانس میں فیصلہ سنایا، ساتھ ہی پوتیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بڑا پوتا درمیان میں کھڑا ماں اور دادی کی صورت دیکھنے لگا، جبکہ گود والا ماں کے کان کی بالی سے کھیلتا رہا۔ ماریا کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی اور رنگت سیاہ پڑ گئی۔ بچے میرے ساتھ جائیں گے امی؟ اس نے اپنے تنفس پر بدقت قابو پا کر بیٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ وہ آ جائیں۔ میگی نے فوراً تکمیل کی، جبکہ میری نے پہلا قدم تو تیزی سے اٹھایا تھا، مگر دوسرے پر اس نے بے ساختہ دادی کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے قدم تھم گئے۔
اس پر ابھی ابھی منکشف ہوا تھا کہ صرف گرگٹ نہیں، انسان بھی رنگ بدل لیتے ہیں۔ پہلے ممی، پھر دادی، وہ کالی تو نہیں تھی، اور دادی کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا تھا۔ پہلے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، پھر سفید، جب پاپا نے کہا ماریا کو بچے لے جانے دیں امی۔ نہیں، ختیجہ بانو کے لہجے میں بے یقینی آمیز قطعیت تھی، صدمہ تھا، انہیں بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ پلیز امی، تھوڑی دیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹے کا لہجہ پرسکون تھا۔ تھوڑی دیر؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ ان کا لہجہ آہنی ہو گیا۔ امی، وہ بس انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شدت ضبط سے ماریا کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ میں وہ ایک نظر بھی نہیں چاہتی۔ ختیجہ بانو نے آگے بڑھ کر میگی اور عہد کو دوبارہ خود سے نزدیک کر لیا۔ میری تو پہلے ہی ان کی ٹانگ سے چپکی کھڑی تھی۔ پلیز امی، کیا پتہ یہ ان کی آخری خواہش ہو، ڈاکٹر انہیں گھر لے جانے کا کہہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی باقی رہی تو نہ جانے کب تک جی لیں، مگر ان میں کچھ بچا نہیں ہے، بس ایک دل ہے جو خواہش کرتا ہے، ایک زبان ہے جو منت کر رہی ہے۔ مجھے اتنی سی فرما برداری تو کرنے دیجیے۔ آخر میں لہجہ کرچیوں کا ڈھیر بن گیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ پچھتائے گی۔ ختیجہ بانو کو اپنے دل گیر جملوں کے اثر سے نکلنے میں چند منٹ تو لگے ہی، پھر وہ چلائی تھیں، ابھی نہیں پچھتائی امی، لیکن اگر ڈیڈی میری طرف سے یہ حسرت لیے مر گئے تو پھر ایسا پچھتاؤں گی جیسے سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کے بعد گناہ گار پچھتائیں گے۔ میرا وقت ضائع نہ کریں، میرا سورج ابھی مشرق سے ہی نکلا ہے، یعنی اس نے اسلامی کتب کا مطالعہ کر کے یاد بھی رکھا ہوا تھا۔ ختیجہ بانو کی نسبت ماریا کا لہجہ بہت دھیما مگر معنی آفرین تھا۔ ختیجہ بانو کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور بچے پہلی بار اپنی خالہ اور ماموں سے ملے۔ ڈیڈی کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے، شوگر، بلڈ پریشر اور اب یہ فالج۔ ماریا کا شوہر جتنے دن بھی ہسپتال میں رہا، ماریا کے لیے ڈیڈی سے ملنا بہت آسان رہا، مگر اب جب وہ صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا، تب بچوں کو سلا کر وہ کمرے میں آئی تو نگاہ ملتے ہی اس کے لبوں سے فکرہ ادا ہو گیا، ساتھ ہی دل کے اندر ملن کی لہر ابھری۔ تو یہ مشکل کہہ دینے سے حل ہو جانی تھی، ابھی کل ہی تو ملی تھی۔ ہاں، میرا کچھ اور مطلب تھا۔ اس نے بے خوفی سے آنکھوں میں بس آنکھیں ڈالی تھیں۔ کہو، میں ان کی بیماری کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، میں اب ان سے ملتے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اوہ، لیکن انہوں نے خود ہی تو تمہیں کہہ دیا تھا قطعی تعلق کا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا، مگر عمل نہ وہ کر سکے، اور نہ تم۔ شوہر نے اٹکنے پر جملہ مکمل کر دیا۔ ماریا کی نگاہیں بے ساختہ اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ ہاں، اس نے کبھی اس بات کو شوہر سے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ وہ یوں ہی 4-6 ماہ بعد ڈیڈی کے آفس سے دور کھڑی ہو جایا کرتی تھی، وہ ایک نظر کی چاہ میں، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کراتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس نے ماریا کو بھی بنا دیا تھا۔ ڈیڈی نے کہا تھا نا، آج کے بعد تمہارا مجھ سے اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے ملنا نہیں، دیکھنے سے تو منع نہیں کیا تھا نا۔ سو وہ بہت یاد آنے پر ایک نظر کی تڑپ لیے ان راستوں پر چلی آتی جہاں سے انہیں گزرنا ہوتا تھا، پر یادوں کے رنگین کیس کی خاص بات یہ ہے کہ وقت کی دھوپ کب رنگ چرا لیتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ احساس جرم اور پچھتاووں کے گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے۔ وقت گزرا تو دل چاہتا بھی، تو مصروفیات ان غم گشتہ راستوں پر سفر کے بیچ حائل ہو جاتی۔ ماریا کو ڈیڈی یاد آتے تو آہ بھر لیتی، ان کے حق میں دعا کرتی یا پھر اپنے بیٹے احد کو دیکھ لیتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شکل و صورت اور عادات میں اپنے نانا کا پرتو تھا، لیکن اب جب کہ وہ ڈیڈی کو اس حال میں دیکھ آئی تھی اور ڈاکٹرز نے کہا تھا زیادہ دیر نہیں دیکھ سکے گی، تو وہ مدعا لے کر شوہر کے سامنے بیٹھ گئی، اور شوہر اس کے نمکین حسن کو دیکھ رہا تھا، نمک جو گھل رہا تھا۔ اف، جن سے محبت ہو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا کتنا محال ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوا اور سر اس بات میں ہلنے لگا، وہ جذبات میں بہہ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا۔ ماریا اس کے کندھے پر چہرہ ٹکائے رو رہی تھی، کالر بیکتا جا رہا تھا۔ بڑا محبت، بڑا جذباتی لمحہ، اور جذبات میں آ کر ہی تو انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ ختیجہ بانو نے حقیقتاً اپنا سر دیواروں سے ٹکرایا، وہ چلا رہی تھی، باہو نہیں جائے گی اور میرے بچے قطعی نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ چیزیں ازل سے طے ہیں اور جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تعلقات بحال ہو گئے، ہاں منا بحال ہو گیا۔ دلائل دے دے کر ختیجہ بانو کو چپ ہونا پڑا۔ منا بات ہی ایسی کر گیا تھا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیے مانو۔
وہ جو سب سے آخر میں چڑھائی چڑھنے والی 2 بوتلیں خون کی تھیں، وہ لہو جو خدیجہ بانو کے بیٹے کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑنے لگا تھا، اب اندر جسم میں ایسا مدغم ہو گیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی تھی کہ مننے کا اپنا خون کون سا تھا اور ڈیوڈ کا خون کون سا تھا۔ ڈیوڈ ماریا کا بھائی نا، کتنی بہت ساری بوتلیں چڑھائی گئی تھی ان کے بیٹے کو، پر وہ جو آخری والی 2، اف! خدیجہ بانو ششد رہ گئی۔ خون سے یوں مل گیا تھا جیسے آٹے میں نمک، یا نمک میں پانی، یا پانی میں پانی، اور کہانی ختم۔ تو کاش یہ ممکن ہوتا وہ ڈیوڈ کے سارے خون کو مننے کے خون سے الگ کر سکتی۔ لیکن خدیجہ بانو، اس وقت کو تو یاد کرو جب تمہارا بیٹا موت و زیست کی کشمکش میں تھا اور تم اس کے لیے زندگی مانگتی تھی۔ تب تو تمہیں صرف خون درکار تھا، تب تو تم نے ایک بار بھی خون کے اوصاف نہیں گنوائے، شرائط کا ذکر تک نہ تھا۔ تم کو تو صرف زندگی چاہیے تھی، تو دے دی گئی نا۔ دیکھو تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جیتا جاگتا ہے، ہنستا، باتیں کرتا، اور وہ کچھ بول رہا تھا، اور یہ ایک نئی کہانی تھی۔ ایک بار سوچی امی، اگر آج میں آپ سب کے بیچ نہ ہوتا۔ خدیجہ بانو کا کلیجہ منہ کو آیا۔ مجھے تو ابھی تک اپنی زندگی پر یقین نہیں آتا کہ میں بچ گیا ہوں۔ تب میں نے بہت سوچا امی، جب انسان موت کا منہ دیکھ کر زندگی کی طرف پلٹتا ہے نا، تو اسے نئی زندگی کے ساتھ ساتھ نئی سوچ بھی عطا کرتی جاتی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے موت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے امی۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ میں اتنا نیک تو نہیں ہوا، مگر میں خوف زدہ ضرور ہو گیا ہوں۔ اگر آج میں نہ ہوتا تو سب سے زیادہ دکھی آپ ہوتی، اور سب سے زیادہ نقصان ماریا کا ہوتا۔ خدیجہ بانو نے تڑپ کر سر اٹھایا، مگر بیٹا متوجہ نہیں تھا۔ وہ بہت گہری سوچ کے زیر اثر بول رہا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد ماموں، مامی اور دیگر رشتہ دار آپ کے مددگار تھے، مالی نہ صحیح، قولی ہی صحیح، مگر یہ سہارا بہت تھا میرے لیے بھی کہ دیوار کے اس پار میرے ماموں رہتے ہیں اور ان کے بچے۔ آپ کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک جوان بیوہ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ایک ڈھال کی ہوتی ہے۔ ماموں آپ کے لیے ایک ڈھال بنے رہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تو کوئی انگلی اٹھا کر دکھاتا۔ آپ کو تو پتہ نہیں، مگر میں نے اس تحفظ کو ہمیشہ محسوس کیا۔ کوئی کچھ کہہ دیتا تو میں بڑے یقین سے دمکاتا تھا، میرے ماموں کو جانتے ہو نا، یا پھر ماموں کے بیٹوں کا نام لے لیتا۔ میں اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤں گا، پھر دیکھنا وہ تمہارا کیسا حشر کریں گے۔ اور سب ڈر جاتے تھے، کیونکہ دونوں بھائی میری چھوٹی شکایتوں پر بھی طوفان اٹھا دیتے تھے۔ مجھے اچانک خیال آیا امی، اگر آج میں نہ رہتا تو میرے بیٹے کس کو بلا کر لاتے، اور ماریا کے لیے دیوار کے اس پار بیڑیے بیٹھے ہوتے، اور میگی کے لیے شکرے۔ وہ کتنی تنہا ہو جاتی امی، اس کے پاس کوئی رشتہ نہ ہوتا۔ تو امی وہ ماریا کے رشتے ہیں، ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور اس کے ڈیڈی۔ امی وہ اسے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے پاس بتانے کو مثال نہیں ہے۔ ہاں سچ کہوں تو یہ کہ ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایسی بیٹی کی طرف کون کرے جس نے نہ صرف اپنی من مرضی سے شادی کی بلکہ مذہب ہی بدل لیا۔ میں خود کو اس کے باپ کی جگہ رکھ کر دیکھوں تو لڑس جاتا ہوں۔ میری بھی تو 2 بیٹیاں ہیں نا، اگر کل کو وہ ایسا کچھ کر لیں تو میں ان کی جان لے لوں، یا خود کو مار لوں، یا پھر زندگی بھر ان کی شکل نہ دیکھوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے امی۔ اور پھر اس کے ڈیڈی اس کے غم میں گل گئے۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کے خونی رشتے ہیں۔ میں نے شیر و شکر ہو جانے کی اجازت نہیں دی، مگر ایک ذرا سا رابطہ بحال رہنا چاہیے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں امی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری میگی کے پاس اس پوری دنیا میں کوئی محرم نہیں ہوگا۔ ان کے اپنے محرم تو بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ اس کی آواز کپ کپائی۔ بے یقینی امیز تفکر سے سنتی خدیجہ بانو نے بیٹے کی صورت دیکھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر نہ جانے کس خیال بد نے زبان روک لی۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی مننے۔ اتنی جذباتی دلیلوں سے نکلنے میں اتنی دیر تو لگی، مگر وہ خدیجہ بانو تھی جو ان کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی، وہ مننے کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ان کے مسلمان بچوں کا ایک غیر مسلم خاندان سے رشتہ رکھنا، اور بچے پر سب سے زیادہ اثر ماں کا ہوتا ہے، اور ماں پر اپنے ماں باپ اور گھر کا تربیت، ماحول سب ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں جب خون جوش مارتا ہے۔ ہاں وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار تھیں کہ ماریا جب سے ان کے گھر میں آئی تھی وہ ان کے گھر کے طریقوں پر کار بند رہی تھی، مگر اس لیے کہ خدیجہ بانو کے اصول و ضوابط تھے۔ مگر اس کا کیا بھروسہ، جب تعلقات بحال ہو جائیں گے تو، اور آج صرف ماریا ملے گی تو کل کو بچے بھی نہیں۔ انہوں نے جرجری لی۔
منا متوقع نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں منّے، ان کا انکار مصمم تھا۔ پھر چہرے پر استہزائیہ پھیل گیا۔ ساری دلیلیں بہت خوب دی تم نے، دل لرز گیا میرا۔ ایک بھی بات جھوٹ نہیں، ایک بھی خدشہ وہم نہیں، مگر جن رشتوں کی بات کرتے ہو محرم رشتے، ان لوگوں کا کیا پتہ محرم و نامحرم ہوتا کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، محرم و نامحرم کے خانے میں کون کون بیٹھتا ہے، انہیں کیا پتہ رشتوں کی حد بندی کا تقدس کا۔ ان کا لہجہ ہیتک امیز ہو گیا۔ نہیں امی، منّے نے شتابی سے انہیں ٹوک دیا، ایسا مت کہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں بھائی بھائی ہوتا ہے، باپ باپ اور ماں ماں۔ دنیا کا ہر معاشرہ، ہر مذہب بڑے خوبصورت اصولوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ وہ اہل کتاب ہیں، اللہ کی قائم کردہ خطوط کو مانتے ہیں۔ کچھ چیزیں روز و اول سے واضح ہیں اور آخر تک واضح رہیں گی۔ ختیجہ بانو کا سر جھک گیا۔ ہاں، وہ اپنے تنفر پر بہت کچھ کہہ دینا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا منبع بھی خدائے بزرگ و برتر ہے، اور ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھے اور اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی۔ تو یہ غلطی ہو گئی، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کو کیا پتہ محرم نہ محرم کی تفریق و تعظیم کا۔ ختیجہ بانو کی نظر بیٹے کی جانب اٹھی۔ ان کی نگاہ میں شرم ساری تھی، جبکہ منّے کے چہرے پر تعصب انگیز غم تھا۔ بات کہاں پہنچ گئی تھی؟ دنیا کا کوئی مذہب اور معاشرہ بدی کی ترویج نہیں کرتا امی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کسی فرد پر ابلیس فتح پا جائے اور وہ فرد کسی بھی معاشرے اور مذہب کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں برے لوگ نہیں ہوتے؟ آپ ماریا کو اجازت نہیں دینا چاہتی، میری کسی بات کا اثر نہیں لینا چاہتی، نہ لیں، مگر ایسی بات مت کرے جس سے انسانیت کی تذلیل ہو۔ منا فیصلہ کیے بغیر اٹھ گیا اور یوں فیصلہ خود بخود ماریا کے حق میں ہو گیا۔ پہلے پہل وہ اکیلی جاتی، مگر پھر گود کا بیٹا ساتھ ہونے لگا۔ وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب ڈیڈی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑتی تب ماریا کو ہسپتال میں رکنا پڑتا، تب بھی بچہ ساتھ۔ چھوٹے بھائی کو ساتھ دیکھ کر بڑا والا ضد پکڑتا اور ماں کے ساتھ چلا جاتا۔ ختیجہ بانو میری اور میگی کے سلسلے میں زیادہ احتیاط کرتی۔ وہ ان دونوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت فکر مند رہتی، ہمہ وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتی، اور ماریا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پوتیاں اپنی مرضی اپنے حساب سے پال لیں۔ عام مسلمان گرانوں کی نسبت دونوں بچیاں مذہب کے حوالے سے زیادہ باخبر تھیں۔ عام بچوں کو 40 دعائیں یاد کروائی جاتی تھیں مدرسے میں، انہیں 50 سے زیادہ یاد تھیں۔ نماز کی فضیلت کی شرط بلوغت تھی۔ آغاز 7 برس سے میری نے 5 سال کی عمر میں ہی اپنی چھوٹی سی جائے نماز دادی کے ساتھ بچھانا شروع کر دی۔ ساری دنیا اللہ کی ہے، سو وہ جس رخ چاہے سجدہ کرتی رہتی۔ ختیجہ بانو کا سیرو خون بھرتا۔ پھر سجدے کے مقام کا پتہ بھی لگ گیا، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ان کا گھر عام گھروں سے کچھ مختلف ہے، اور یہ معلومات ختیجہ بانو کے سوا اور کون دیتا؟ وہ بچوں کے سامنے محتاط روی کی قائل تھیں، مگر بلب جلا کر کمرے کی تاریکی کو تو دور کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں چھپایا جا سکتا کہ باہر اندھیرا نہیں ہے۔ حقیقتیں آشکار ہو ہی جاتی ہیں۔ میری اور میگی بھی ماں اور باپ کی لو سٹوری اور اس میں دادی کے کردار سے واقف ہو گئیں۔ ختیجہ بانو منافقت نہیں کرتی تھی، جو کہتی تھی بباد دہل، اور انہوں نے ماریا کے کردار کی نفی کر دی تھی، اس کی شخصیت کی نفی۔ وہ جو بہت قابل تھی، بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتی تھی، اور اتنی اچھی تھی کہ ان کے بیٹے نے اس سے عشق کیا تھا، اور پھر یہ نہیں دیکھا کسی نے، وہ اللہ کو بھی بڑی پیاری تھی۔ جب ہی تو نوازی گئی، کچھ تو بات تھی نا جو حرف خدائے دل میں اتر گیا۔ ذریعہ ہوا کوئی بھی رہا ہو تو ماریا بہت خاص تھی، اور اس کی ماریا کی ذات بڑی منافع بخش تھی۔ وہ صاحب حیثیت تھی، مالدار تھی، وہ افسر تھی اور میاں سے کچھ زیادہ کماتی تھی، اور وہ صاحب اولاد تھی، انمول منافع، مسافروں کے لیے لگائی گئی پانی کی سبیل جیسی۔ تو وہ عورت جس نے ختیجہ بانو کا گھر بھر دیا، ایسا منافع، اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور خیادار امانتدار بیوی، اچھی بہو جس نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، چپ میں سکھ کو تلاشا۔ لیکن وہ جو ایک بار کسی کاغذ پر کانٹے کا نشان لگ جائے تو یہ ایسی ہی نفی تھی۔ بڑا بید تھا دونوں کے رشتوں میں کھچاؤ، 100 طرح کی باتیں تھی، خیال تھے، کچھ وہ جو انہوں نے خود سوچے، کچھ جن کی طرف ان کا دھیان مبذول کرایا گیا۔ کہنے والوں نے ماریا کے مسلمان ہونے پر کبھی یقین کیا ہی نہیں۔ اچھا، پڑھ لیا ہوگا کلمہ، مگر وہ بات کہاں جو ایک پتہ تھا نا کہ مسلمان ہوئے بغیر شادی ہو نہیں سکتی، بس اسی لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئی۔ اب دل میں کس کے لیے کیا ہے یہ کس کو پتا؟ کفار مکہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، تو کوئی ان کے سلام پر شک نہیں کرتا تھا۔
انہوں نے اپنے دلائل سے ناقدین کا منہ توڑ دیا۔ ایسی مثالیں اور دلیلیں اور سوال سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، مگر یہ جو اب معاملہ پڑ گیا تھا، یہ تعلقات کی بحالی، یہاں وہ کسی دلائل کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ماریا کے گھر والوں کے لیے سختی سے بند تھے۔ ان کا بیٹا بھی ان کی بات مان کر کبھی نہیں گیا، لیکن جب ماریا گئی تو ایک روز میری اور میگی بھی چلی گئیں، اور یہ ایک ایسا محاذ تھا جس پر خدیجہ بانو نے پسپا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہمہ وقت تازہ دم، خنجر بکف سپاہی کی طرح ان کی توجہ کا مرکز چاروں بچے تھے، اور بچے بھی دادی سے شدید محبت و انسیت رکھتے تھے، مگر میری دادی کی محرو۔ ان دونوں کے بیچ کچھ خصوصی رشتہ تھا۔ میگی اپنی پڑھائی میں مگن، اپنی ذات میں مگن بچی تھی، جبکہ میرو حساس، اسے دادی سے محبت تھی، مگر اسے ماں سے بھی محبت تھی، شاید دادی سے بھی زیادہ، مگر یہ چیز اس نے کبھی ظاہر نہیں کی۔ وہ اس ساری صورتحال کو ایک تیسری آنکھ سے دیکھتی تھی۔ اس سارے معاملے کے دو مرکزی کردار تھے، ایک خدیجہ بانو، ایک ماریا، مگر مہرو تیسرا کردار کب بن گئی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ تیسرا کردار جو باقی دو پر نظر رکھے ہوئے تھا، سوچتا تھا، محسوس کرتا تھا، اسے فکر تھی۔ اس کی مضبوط شخصیت کے پیچھے یہ کمزور پہلو تھا، دکھ تھا جس نے اسے اندر ہی اندر گھلایا تھا، اسی دکھ نے اسے بنایا بھی تھا، اس کی سوچ، اس کے عزم، اس کی شخصیت۔ ممی کی میری، دادی کی مہرو، اور اس کے حالات عام نہیں تھے، وہ خود بھی عام نہیں تھی، وہ چکی کے پاٹ میں دانے کی طرح پسی نہیں تھی، مگر کسی بچے کے ہاتھ میں چڑی گیند کی طرح ادھر ادھر اچھلی ضرور تھی، کبھی اس جانب کبھی اس جانب۔ خدیجہ بانو کو لگتا ان پر آزمائش آ گئی، ماریا کی اپنی مصیبت اور میری کی۔ بہت عقل مندانہ اور احسن اقدام ہوگا۔ مفتی عبد الرحمن چل چل کر ہانف گئے تھے، بینچ پر بیٹھ گئے، ایک ہاتھ آگے آئے پیٹ پر ٹکا لیا، دوسرے سے داڑھی کو سہلانے لگے۔ مناسب بلکہ بروقت کہوں گا، نکاح برائیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت برکت و خیر رکھی ہے اس رشتے میں۔ ہاں، محی الدین سہگل ان کے سامنے کھڑے تھے۔ مفتی عبد الرحمن کے مثبت تبصرے نے ان کا دل خوش کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ حیرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 1 منٹ میں 62 قدم لیں، اور جب تک پسینہ نہ آئے واک کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سمیع الدین نے سارے حق دے دیے اور معذرت، مگر صاف گوئی سے کہوں تو مجھے اس سے اتنی تابعداری کی امید نہیں تھی کہ آنکھ بند کر کے سب کچھ تمہیں سونپ دیا۔ آج کے ماڈرنزم میں لڑکے تو لڑکے لڑکیاں تک منہ پھاڑ کر اپنی پسند ناپسند بتاتے ہیں۔ معذرت کی کوئی بات نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی امید نہیں تھی، بلکہ مجھے تو خدشہ تھا وہ میری طرف سے تادیب و تنقید سن کر ہتھے سے ہی نہ اکھڑ جائے، مگر یار اس نے تو مجھے حیران کر دیا، بلکہ بے حال کر دیا۔ کہتا ہے جو بھی ہم پسند کریں، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ آپ کی بھابھی نے بعد میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے، کیسی لڑکی ہو، گھوڑی لمبی موٹی پڑھی لکھی، کوئی خاص شرط، مگر اس نے اپنے برٹش سٹائل میں شانے چکا دیے جو ہمیں بہتر لگے، اور پھر جب ہمارا زور بہت زیادہ بڑھا تو کچھ تو بولے، تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ مفتی عبد الرحمن نے نظریں اٹھا کر دیکھا، محی الدین کے پاس کچھ خاص بات تھی۔ کیا کہا؟ مفتی صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے کہا جیسی بھی ہو، بس کہیں سے بھی اس میں اسکارلیٹ کی جھلک نہ ہو۔ محی الدین نے تیزی سے جملہ مکمل کیا، ان کی آواز سے خوشی اور کامیابی جھلکتی تھی۔ مفتی صاحب نے لب بھینچ لیے، پھر نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں سے صبح کے پرندوں کا ایک گول گزرا تھا، اور محی الدین جو اپنی اتنی بڑی کامیابی پر شاید مبارکباد چاہتے تھے، انہیں یہ خاموشی کھلنے لگی۔ تم کچھ کہو گے نہیں مفتی عبید الرحمن؟ الفاظ گم ہو جانے کے بارے میں تو سنا ہوگا یا کبھی تجربہ ہوا ہو۔ انہوں نے الٹا سوال کر دیا، اور محی الدین پوری طرح چونکے۔ مفتی صاحب دل گرفتہ نظر آتے تھے، حالانکہ انہیں تو اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ کتنی بڑی بات تھی، سمیع الدین نے کہا، وہ موم جیسی نہ ہو، بالکل نہ ہو، کبھی نہ ہو، قطعی نہ ہو، نہ اور نہ۔ اف، کتنی خوشی اور فخر ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، غیر متوقع لاٹری جیسا جملہ، مگر مفتی صاحب کے چہرے پر ایک ایسا غم تحریر ہو گیا تھا۔ قیامت سے بڑی قیامت ہے مولانا کہ ایک بیٹا ماں کے لیے ایسے الفاظ ادا کرے۔ مفتی صاحب کا دل یقیناً کام گیا تھا۔ وہ اسی قابل ہے کہ محی الدین سہگل ایک پل کے سکوت کے بعد بہت تیزی سے بولے تھے، لہجے کا جارحانہ پن نمایاں تھا۔ کون کس قابل ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا اس کے بیٹے نے کہا۔ محی الدین سہگل جیسے لڑنے لگے تھے۔
ہاں تو اسی چیز سے تو میں نے پناہ مانگی ہے، خدا کسی پر ایسا وقت نہ لائے، اس جیسی عورت کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ محی الدین کا لہجہ زہر ہن تھا۔ اس سے زیادہ اب اور کیا برا کہ بیٹا ماں کے بارے میں؟ ہاں تو کیا غلط کہا اس نے؟ میں ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، وہ تو ہر پل اس کے ساتھ رہا ہے، اس سے زیادہ کون واقف ہوگا اس کے کرتوتوں سے، اس کی حرکتوں سے، اور تم ہو کے اس کے وکیل بن رہے ہو۔ محی الدین کے غصیلے لہجے میں غم گھل گیا۔ میں کسی کا وکیل نہیں ہوں محی الدین۔ مفتی صاحب بھی سنجیدگی کی حد تک پہنچ گئے، ورنہ وہ تو انہیں بہت لاڈ سے مولانا پکارتے تھے نا۔ اللہ کی عدالت میں وکالت نہیں چلتی، کیونکہ وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے۔ تمہاری بہو کیا نام بتایا؟ وہ اٹکے۔ محی الدین نے منہ پھیر لیا، وہ اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسکارلیٹ، اس کا چہرے کا بدنما نشان، اس کے خاندان پر لگنے والا دبا، ان کی نسل کی بدنمائی۔ خیر جو بھی، مفتی صاحب نے سر جھٹکا۔ آج اس کے بارے میں جو کچھ تمہارا پوتا کہہ رہا ہے، اگر تم محسوس نہ کرو اور ذہن پر زور دو تو کل کو ایسے ہی یا اس سے کچھ ملتے جلتے جملے بدرالدین تمہارے بیٹے نے تمہارے بارے میں کہے تھے اور تم نے رو رو کر مجھے بتائے تھے۔ او، محی الدین چونکے، پھر چہرے پر سخت استہزائیہ پھیل گیا۔ تو اب تم مجھے تانے مارو کہ عبید الرحمن؟ ان کا لہجہ زہر آلود ہو گیا تھا۔ نہیں، مفتی صاحب نے تحمل سے سر ہلایا۔ تانے مارنا میری عادت ہی نہیں، میں وہ کہنے لگا ہوں جو میں نے اس وقت کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس سب میں صرف تم قصوروار ہو، جو کچھ بدرالدین کے ساتھ ہوا اس کے لیے صرف تم ذمہ دار ہو، کل بھی اور آج بھی۔ اور اب میں مزید کچھ نہیں بولوں گا، تم خود سوچو، اور اگر مجھے غلط پاؤ تو گریبان پکڑ لینا، میں کھڑا ہوں، مگر میں جانتا ہوں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مفتی عبید الرحمن کی آواز و لہجہ دو ٹوک ہو گیا، مگر اس میں موجود غم و اندوہ مخفی نہیں تھا، اور محی الدین سائیکل کے کندھے جھک گئے، سر اور ہمت بھی۔ سمیع الدین صرف ماں سے تو بیزار نہیں ہے، اسے باپ سے بھی کوئی دلچسپی نہ ہے، اولاد سے بڑھ کر بھلا کوئی اثاثہ ہوتا ہے، اور میں اپنی طرف سے قیافے اور قیاس نہیں لگا سکتا، میں وہی جانتا ہوں جو تم نے مجھے بتایا، اور وہ بھی اتفاقاً۔ مفتی صاحب یکدم خاموش ہو گئے، شاید اس بات کو یاد کرنے لگے تھے جب کئی سال پہلے وہ دونوں 7 سال اور تقریباً ایک فلیٹ پر مل گئے، اور محی الدین بدرالدین اور اسکاٹ سے مل کر لوٹے تھے، اور ان کا چہرہ داستان سناتا تھا۔ انہیں ایک کندھا درکار تھا، ایک سامع چاہیے تھا جو سنے اور تسلی دے، اور پھر انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، وہ جو دیکھ کر آئے تھے، اس کا اور بدر، اور جو ہوش ربا باتیں سنی تھیں، اور فلپ کے بارے میں، وہ کیسے انہی کے گھر کے اندر ان کی ناک کے نیچے سے اونٹ نکال کر لے گیا، اور انہوں نے سب کہہ دیا، اور مفتی عبید الرحمن نے اس وقت بھی ہاں میں ہاں نہ ملائی اور نہ تسلی دی، نہ دلاسا، اور بولے تو کیا، وہی جو آج کہا، اس سب میں صرف تم قصوروار ہو، جو کچھ بدرالدین کے ساتھ ہوا اس کے لیے صرف تم ذمہ دار ہو۔ دوستی میں وائز نہیں کرتے، نصیحتیں بھی درار ڈال دیتی ہیں، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی خطا بن جاتی ہے، مگر بدرالدین کی بربادی میں ہمیشہ سب سے بڑا ہاتھ آپ کا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے۔ محی الدین نے چشمہ اتار کر اس کے شیشے صاف کیے۔ آج سورج کو نکلنے میں کیا تامل تھا؟ آج صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کیسی دھند ہے؟ یہ کیسا اندھیرا ہے؟ مفتی عبید الرحمن، جن کی آواز پرملال تھی، پرجلال تھی، ان کے جملوں میں غم انگیزی کا پہلو تھا، تو فکر انگیزی بھی۔ طنز کے نشتر تو نہیں تھے، مگر چبن ویسی ہی۔ اولاد کا ہو جانا نظام قدرت ہے محی الدین سہگل، مگر تربیت سے دنیا کا نظام چلتا ہے، ورنہ بیلوں کے تان طویلے کا منظر ہوتی دنیا۔ سدھارنے سے تو جنگل کا خون خوار شیر بھی سر جھکا لیتا ہے، انسان تو پھر بے جا ہی سیکھنے کے لیے گیا ہے، اور تربیت کرنے والی میں ماں کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کی ذمہ داریاں سب سے بڑھ کر۔ مگر محی الدین بھول گئے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ الزام تراشیوں کی بجائے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ انہوں نے ٹوپی کو اتار کر اسے جھاڑا اور دوبارہ سے سر پر جماتے ہوئے اپنی راہ لی۔ محی الدین ساکت کھڑے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، خصوصی طور پر ماؤں کے لیے، ورنہ باپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ مگر میرے دوست، ماں تو بلی اور بکری بھی بن جایا کرتی ہے، مگر روز خش مواخذہ صرف انسان کا ہوگا، صرف والدین کا ہوگا۔ رخصت ہوتے ہوئے مفتی عبید الرحمن نے یوں ہی یاد آنے پر بڑے دکھی دل سے یہ آخری بات کہی تھی، اور محی الدین پتھر کے مجسمے میں ڈل گئے تھے۔
زمین نے ان کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ بعض اوقات سارے بیان و فرمان فضول ہو جاتے ہیں اور فقط ایک جملہ حاصل کلام ہوتا ہے، سوال بھی جواب بھی، پھر اس کے بعد چاہے سارا لکھا پڑھا دیکھا سنا فراموش کر دیا جائے۔ تو یہ آخری والی بات وہی بات تھی۔ ریلنگ پر ہاتھ سرکاتی، منہ اوپر کو اٹھا کر محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی، یہ صبغہ تھی۔ وہ دوپہر کی نیند سے شدید پیاس کے تقاضے پر اٹھی تھی۔ ارادہ یہی تھا پانی پی کر دوبارہ سوئے گی، مگر آواز اور چھت پر آتے ہی اس کا گمان یقین میں بدل گیا۔ یہی اپنی حسن الماں بی بی چھت کی چھوٹی چادری دار دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی۔ حسن کی گردن بائیں جانب ڈلکی ہوئی تھی، نیم وار آنکھیں، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا آئینہ تھا جس میں وہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اٹھے گھٹنے اور جھکی گردن کے بیچ پاکٹ ریڈیو پھنسا تھا۔ صبغہ کے اندر حیرت اور پھر طیش کی شدید لہر ابھری۔ جب اس نے میوزک کی آواز سنی تھی کان تو تبھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہو نہ ہو یہ حسن ہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں بھی ہو سکتی۔ مہم سی امید کی وجہ وہ عزت افزائی تھی جو کل رات ہی صبغہ نے فرمائی تھی، جب رات کے پچھلے پہر گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ باغ، ہوا، اڑن کھٹکھلا اور بانسری کی مدھم آواز، اور تبھی خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ او تو یہ خواب تھا۔ پھر آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اور کہیں دور سے نہیں آ رہی تھی، بہت نزدیک سے، جیسے کوئی کان میں منہ دے کر۔ او یہ آواز تو اس کے ساتھ کے پلنگ سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے آواز کا منبع تلاش کر لیا اور جھٹکے سے حسن کے اوپر تنی چادر جھپٹ لی۔ حسن بری طرح گڑبڑائی۔ اس کے کان کے پاس پاکٹ ریڈیو پڑا تھا اور اس سے پہلے کہ صبغہ جھنپتی اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ صبغہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں یہ ریڈیو تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ماہرو سے مانگا تھا، وہ میچ کمنٹری سننے کے لیے لائی تھی۔ او تو اس وقت بھی ہو رہی ہے کمنٹری؟ صبغہ نے ٹیوب لائٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ حسن نے بے ساختہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ بند کرو لائٹ، آنکھوں میں پڑتی ہے۔ کر دوں گی، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ صبغہ نے چبھتی نگاہوں سے باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا جواب دوں بھلا؟ پاگل ہو تم، رات کے 3 بجے کون سا میچ ہوتا ہے بھلا؟ اس کا انداز مذاق اڑاتا سا تھا۔ ریڈیو تکیے کے نیچے دبا کر وہ اپنا کھل جانے والا جوڑا کسنے لگی۔ شہد رنگ لچوں کے کلائی پر بل کھاتے بل۔ تو پھر صبغہ کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پھر تم کیا تفتیشی افسر بن گئی ہو؟ کہانی سن رہی تھی۔ اس نے لاپرواہ انداز اختیار کیا۔ کتنی بری بات ہے حسن، نانا جان کو پتہ چل گیا تو، اور باقی کسی اور کو بھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ تم بتاؤ گی؟ وہ گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جیسے مجھے پتہ چل گیا ویسے ہی ان کو بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ صبغہ شاید اسے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ ریڈیو کی آواز تو نہیں گئی، مگر تمہاری بحث سے ضرور سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ صبغہ نے بے ساختہ لب انچے۔ بہن بچپن سے الگ تھلگ رہتی تھی اور طرح کا مزاج تھا، کٹا کٹا، ہفا ہفا، مگر کچھ عرصے سے بہت ہی دور لگنے لگی تھی۔ اس نے اٹھ کر ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ حسن پہلے ہی چت لیٹ چکی تھی، وہ زیر لب سونے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ صبغہ نے تحمل سے انتظار کیا، اور سونے کی دعا اتنی لمبی تو نہیں ہوتی، نانا جان کہتے تھے۔ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ارد گرد میں ایک حصار سا باندھ لینا چاہیے، اور اگر اپنے مرحومین کو بھی بخش دیا جائے تو بہت اچھا، لیکن اتنی دیر تو اس میں نہیں لگتی۔ صبغہ کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ حسن نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، اب وہ خود پر پھونک مار رہی تھی۔ تب ہی متفکر بیٹھی صبغہ پر نگاہ پڑی تو وہ کچھ سٹ پٹائی، مگر صبغہ نے غور نہ کیا۔ اسے کچھ کہنا تھا اس سے، واپس دیکھ کر آنا کل اسے، اور دوبارہ مت لانا۔ کیوں؟ 2-4 گانے سن لینے سے کیا ہو جائے گا؟ بات گانوں کی نہیں، اس ماحول و تربیت کی ہے جس میں ان سب لغیات کی گنجائش نہیں۔ اب تم رات کے اس پہر مجھے تلقین کرو گی؟ اچھائی برائی کا فرق، مجھے تم سے اس وقت بحث نہیں کرنی۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ دوبارہ تکیہ درست کرنے لگی۔ اوکے، تم وقت طے کر لو، ہم بحث کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ بہن تو وہ پھر اسی کی تھی نا، اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ حسن کے آبرو آپس میں مل گئے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہی جو تم سننے کو تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا نا، ہم پھر کسی وقت اس موضوع پر بات کریں گے۔ صبغہ کے لہجے میں قطعیت گھل گئی، اور اس بار حسن بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ صبغہ نے تکیہ درست کیا اور سردہ پا چادر تان لی، اور اب اس وقت چھت پر ایک بار پھر حسن کو اس ریڈیو کے ساتھ دیکھ کر اسے خیال آیا کہ دراصل یہ وہ وقت ہے جب اس سے اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے۔ تم نے ماہرو کو ریڈیو واپس نہیں کیا؟ کر دوں گی۔ حسن کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ لیا ہی کیوں تھا؟ تم تو مانگ کر چیز لینے والی کبھی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ واقعی حیران تھی۔
اور حسنل کو اس کے لہجے کی چبن نے پتا دیا۔ مانگوں گی کیوں، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ اس کے انداز میں مالکانہ استحقاق و خوشی ابھر آئی۔ خرید لیا ہے؟ حیرت کی زیادتی سے صبغہ کا چہرہ اور آواز بڑھا گئی۔ یہ ریڈیو، ہاں یہ ریڈیو۔ حسنل نے ریڈیو پر ایسی پیار کی نظر ڈالی اور شفقت سے ہاتھ پھیرا جیسے کبوتر ہو۔ تمہیں اس کو خریدنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی حسنل؟ ضرورت؟ حسنل چکنی ہوئی پھر سرسری۔ یوں ہی گانے سننے کے لیے اور کس لیے لیتے ہیں ریڈیو؟ تم کب سے موسیقی کی اتنی رسا ہو گئی؟ صبغہ کی آواز بلند ہو گئی۔ رسا کا کیا مطلب ہے؟ میوزک تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے۔ تم نے سنا نہیں موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے؟ ہاں سن رکھا ہے۔ صبغہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہو گئی۔ ہمارے جسم کی طرح ہماری روح کو بھی حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم نے شاید یہ نہیں سنا۔ صبغہ نے مفتی عبید الرحمن کے الفاظ دہرائے تھے اور سارے جواب سوچ کر بیٹھی حسنل کی بولتی بند ہو گئی۔ ایسا منہ توڑ جواب جس کے بعد گنجائش نہ رہے کسی بھی بات کی۔ اور یہ تم شیشہ لے کر کیا کر رہی تھی؟ صبغہ کی نظریں دوسری قابل اعتراض چیز پر پڑیں۔ موچنے سے بموں کے بال نوچ رہی ہوگی نا؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا امی نے، یہ بھی گناہ ہے، اور پھر تمہیں ضرورت بھی کیا ہے حسنل؟ اللہ نے تمہیں کتنی خوبصورت بمیں دی ہیں۔ صبغہ کا پریشان لہجہ لجاجت امیز ہو گیا۔ ادھر حسنل ہتھے سے اکڑ گئی اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ذرا سا اچھل کر دکھایا کپڑے جھاڑے۔ کہاں ہے میرے پاس موچنا؟ بولو، ہے کہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ خواہ میرے پیچھے پڑی ہو۔ کس نے میری ٹو میں رہنے کا کہا ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹو میں رہنے کی۔ گہری نیند میں جب کانوں میں چوں چوں ہوگی تو آنکھ تو کھلے گی نا۔ جاؤ جو جی میں آئے کرو۔ جا رہی ہوں میں۔ سارے الٹے کام تمہیں کو کرنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن ہواؤں میں ہو؟ سنو گانے، تب پتہ لگے گا جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ صبغہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ پیر پٹکتی نیچے اتری۔ ارادہ شکایت لگانے کا تھا، مگر امی کا غصہ خراب تھا۔ وہ سارے گھر کو اکٹھا کر کے معاملہ سلجھانے لگ جاتی یا پھر منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے دھونے لگتی۔ پتہ تب بھی لگ جاتا سب کو۔ اور پھر بدتمیز سی بہن تھی نا، اوپر سے پیاری امی۔ حسنل نے اس کے چلے جانے کا یقین ہو جانے پر ایک بار پھر سابقہ حالت میں بیٹھ کر ریڈیو آن کر لیا۔ اسے معلوم تھا صبغہ اسے دھمکا کر گئی ہے، کہے گی کسی سے کچھ بھی نہیں، آخر کو بہن ہے نا۔ لیکن حسنل تم کو محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو ریڈیو سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ کتنی بڑی خوشی ملی تھی، نعمت غیر مترقبہ۔ کالج میں لڑکیوں سے سنا تھا موسیٰ کے گانے بار بار بجتے ہیں اور اس کی آواز لڑکیاں غش کھا کھا کر ایک دوسرے کے کندھوں پر گرتی۔ اس روز کانسرٹ میں تو وہ بس اسے دیکھنے میں محو ہو گئی تھی، آواز پر تو دھیان ہی نہ گیا۔ اور جب آواز سنی تو اس کی آواز بھی بہت دلکش تھی۔ جب کانسرٹ میں وہ آڈینس کو ہے گرلز ہاتھ اوپر کہتا تھا، اور اب جب اس نے اس کا گانا سنا، دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں، اس کے رخسار تپ گئے، سانس حلق میں آ کر اٹک گئی تھی، اس کے پورے جسم کا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، ایک ایک لفظ امرت بن کر کانوں میں اتر رہا تھا۔ مسحور کرتی آواز، گانا ختم بھی ہو گیا مگر اس نے جنبش نہ لی، اسے لفظ لفظ ازبر ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی آواز یا اس کے گانے دنیا سے نرالے یا خوب تھے، بہت اچھی آواز تھی، اور گانوں کی شاعری اور موسیقی بھی اتنی اچھی کہ وہ آتے ہی چھا گیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ حسنل اس سے بہت متاثر ہو گئی تھی اور اس کی یہ پسند عارضہ بن رہی تھی۔ اندھا جنون نبینے کی دوڑ، یا تو ٹھوکر کھائے گا یا کھائی میں جا گرے گا۔ امی کو خبر ہو جاتی بالفرض کیا کرتی؟ وہ پہلے تو بے یقینی سے ہی ابھر نہ پاتی۔ گھر کی چار دیواری کے اندر معاشرتی مذہبی حدود قیود کے زیر اثر رہنے والی لڑکی، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جس کا اپنا ایک جہاں تھا، جس میں وہ پہلے ایک خیال ایک تصور کے ساتھ رہتی تھی، اور اب اسے ایک نام مل گیا تھا، وہ صبح و شام اسی کے ساتھ کرتی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو گویا اس کی نگاہوں سے دیکھتی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تک وہ ساتھ رہتا، رات کو بستر میں جاتی تو لائٹ آف ہوتے ہی اس کا جہاں روشن ہو جاتا، پھر تصور کی دنیا سج جاتی، باتیں، روٹنا منانا، ہنسنا رونا۔ ایک آدھ بار صبغہ نے شانہ ہلا کر پوچھا، تم سو رہی ہو یا ہنس رہی ہو حسنل؟ تب وہ متبسم لہجے میں چادر ہٹائے بغیر جواب دیتی، سو رہی تھی، بس وہ ماں کی حرکتیں یاد آ گئیں، یا اریبہ کی کوئی بات یا کالج کا فلاں قصہ، اور صبغہ سر ہلا دیتی۔ ہاں یہ عین ممکن تھا، وہ بڑی متوازن شخصیت کی مالک تھی، کچھ دینی رجحان کی طرف فطرتاً مائل تھی، کچھ گھر کے ماحول کا تڑکا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔